गुड इवनिंग और द ब्लैक होल में खुश आमदीद। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है रिश्तों और जज्बात की नफ्सियात। इस 5 लफ्ज़ी उन्वान में 3 कलीदी लफ्ज़ शामिल हैं या 3 की वर्ड्स हैं, यानी रिश्ते, जज्बात और नफ्सियात। अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए तो हमारी इनफरादी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी बिखरने लगें और हमारा बतौर मजमूई जो समाजी निज़ाम है वो भी मुनहदम होने लगे। लिहाजा ज़रूरी है कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए और इसको मुकालमे और मुबाहिसे का मौजू बनाया जाए, और इसीलिए आज हम इस उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अब्सार फ़ातिमा। मेरे दाएं जानिब आप तशरीफ़ फरमा है। आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे शोबे नफ्सियात से है। कभी कभार अफ़साने भी लिखती हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपका कलम है वो नफ्सियात और उससे मुतल्लिक़ जो दीगर उन्वानात हो सकते हैं उनकी आगाही के लिए इस्तेमाल होता है। आम अल्फाज में लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और ये कि नफ्सियात से आगाही के लिए आप ट्रेनिंग्स भी देती रहती हैं। बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सनोवर अल्ताफ़, जो आज के सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। आप दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। जदीद नसरी नज़्म की एक तवाना आवाज़ हैं, वन ऑफ़ माई फेवरेट पोइट्स। हाल ही में आपके अफ़सानों का मजमूआ शाया हुआ है बाउन्वान एक बेख़ाब दोपहर का फ्लैशबैक। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। जब हाउस ओपन हो सवाल जवाब के लिए या गुफ्तगू का दायरा हम आपकी तरफ बढ़ाएं तो आप ज़रूर उसमें शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। बस यही थी 2-3 बातें। नाउ प्लीज़ वेलकम अब्सार फ़ातिमा एंड डॉक्टर सनोवर अल्ताफ़। बहुत शुक्रिया नैयर, आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। जैसे कि नैयर ने बताया कि इस टॉपिक में 3 कलीदी अल्फाज हैं, रिश्ते, जज्बात और नफ्सियात। तो हम ये अगर हम नफ्सियात को रहने भी दें तो हम ये एक आम इंसान की हैसियत से 2 जो इस मौजू में चीज़ें हैं, रिश्ते और जज्बात, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा हर वक्त जो है वो वास्ता पड़ता रहता है। ख़ास तौर पर जब हम रिश्तों की बात करें तो हमें एहसास होता है कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ पैदा होते ही हम इसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं और सारी उम्र आखिर दम तक हम इसी के साथ रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा फ़िल्मों में या ड्रामों में कि कोई डायलॉग ये होता है कि मेरा उसके साथ ऐसा रिश्ता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो ये जो जुमला है ये बताता है कि इंसानी रिश्ते जो हैं वो आम भी हैं और बहुत ही कम्प्लेक्स भी हैं। इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो जैसे जैसे ज़माने गुज़र रहे हैं, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और हम अक्सर अब ये सुनते भी हैं, सोचते भी हैं कि शायद जो नया ज़माना आ रहा है, नई जो सोच आ रही है, उसमें शायद पता नहीं इंसान से ताल्लुक़ या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हम अगर आज की बात करें, आज के अपने समाज की बात करें, तो ये पूरी अपनी क़ुव्वत के साथ और ताकत के साथ मौजूद है। नैयर ने अब्सार का तारुफ़ करवाया। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अब्सार जो हैं इनका नफ्सियात के अलावा इमरानियात यानी कि सोशियोलॉजी और जुर्मियात यानी क्रिमिनोलॉजी से भी इन्होंने इसका मुताले का हिस्सा रहा है इनका। 2022 में इनकी किताब आई है, ये छोटी सी किताब है, रिश्तों और जज्बात की नफ्सियात। और ये किताब ना सिर्फ पाकिस्तान में शाया हुई है बल्कि इंडिया से भी शाया हुई है। इस किताब में इन्होंने हमारे जो खूनी रिश्ते हैं, जो माँ बाप की सूरत में हैं, बहन भाइयों की सूरत में हैं, वालिदैन के बच्चों के साथ हैं, इसके साथ साथ जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है उस पर इन्होंने बहुत छोटे छोटे से मज़ामीन लेकिन अहम मज़ामीन जो हैं या अहम मबाहिस जो हैं इसकी बुनियाद रखी है। तो आज हम अब्सार से इसी किताब के मुतल्लिक़ भी चीता सवाल करेंगे और इसके साथ साथ वो मबाहिस जो इन 2 सालों में इस किताब के बाद जो हमें पेश आते रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो खुश आमदीद अब्सार, माइक ऑन कर लें। हाँ, अच्छा अब्सार, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम ये पूछें तो आपको ये किताब लिखने का ख़्याल कैसे आया? मतलब एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आपके पास बहुत से और बात भी होंगे। अच्छा देखें, सारे मौज़ूआत अगर हम नफ्सियात के मौजू से बात करें और जब हम इंसान की नफ्सियात की बात करते हैं
تو وہ کہیں نہ کہیں رشتوں اور جذبات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ ایک انسان کو انفرادی طور پر نہیں دیکھ سکتے. جب میں نے نفسیات کے حوالے سے اپنی ایک طریقے سے پیشہ ورانہ طور پر زندگی کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو مسائل جب کوئی بندہ اپنا نفسیاتی مسئلہ لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اس کا جو بیک اینڈ پر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا اپنے والدین سے کیا تعلق رہا ہے, اس کا اپنی بیوی سے کیا تعلق ہے, اور آگے جا کے اس کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے. تو یہ سمجھنا کہ جس طریقے سے ایک بندے کا نفسیاتی مسائل کس طرح سے جنم لیتے ہیں اور کن نکات پر اگر غور کیا جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. مطلب نارملی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ بھی شاید ایک اسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ جسمانی مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, دوا کھائیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب آپ نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کے طور پہ یا سائیکائٹرسٹ کے طور پہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی میٹرز کہ بغیر گھر والوں کی سپورٹ کے ایک نفسیات کے مسائل سے گزرنے والا انسان دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ دوائیں کھاتے ہیں, تھیراپیز لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انہی مسائل میں گھر جاتے ہیں کیونکہ فیملی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی, یا اگر فیملی سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ سپورٹ پرووائڈ کیسے کرنی ہے. تو وہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے تعلقات کی وہ ہے تو ضرور, لیکن اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی گئی, کبھی اس کے بارے میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ تعلق انفرادی نہیں ہے. مطلب ایک ماں کے طور پر صرف ماں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالے گی اور وہ قربانیاں دے گی, اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد ہمیشہ جو ہے وہ فرما بردار رہے گی. والدین کے طور پر والدین کس طریقے سے ان کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھیں گے اس کی بات بہت کم آتی ہے, کیونکہ نارملی طور پر جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ والدین مادی ضروریات پوری کریں گے, بچے فرما برداری کریں گے. تو وہ جو انٹر ڈپینڈنس میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے والدین کی جذباتی ضروریات پوری کرنی ہے, اور ایک عمر کے بعد والدین کو بھی مالی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. وہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا, جبکہ وہ خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ بھگتتے ہیں ہمارے یہاں کے بزرگ, کیونکہ ایک ایج کے بعد اولاد جو ہے وہ ان کو ایک طریقے سے ڈس اون کر دیتی ہے. یا تو ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, یا گھروں میں ہوتے ہی ان کی وہ ضروریات پوری نہیں کی جاتی, یا تو وہ اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کی جاتی. تو اس طرف توجہ دلانے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ایک انٹر کنیکٹڈنس ہے جو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ساری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, نہ ساری ذمہ داری دوسرے کی ہے. ایک ریلیشن شپ میں دونوں کی برابر ذمہ داری ہے, اور وہ ریلیشن شپ صرف میاں بیوی کا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ کتاب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع والدین سے ہوا ہے, لیکن آپ کو جو ہے وہ کو ورکرز تک بات گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں. ایون آپ کے محلے میں اگر کوئی ٹھیلے والا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا ایک نہ ایک تعلق ہے, اور وہ مثبت آپ کیسے بنائیں گے جب آپ سمجھ سکیں گے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ کنیکٹڈنیس سمجھنے کی بہت ضرورت تھی, جو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پہ لکھنا بہت ضروری ہے. اور جتنا میں نے دیکھا تو مجھے اس کے اوپر کوئی مٹیریل بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے خود کہا ابصار کہ جو پہلا اس کا ٹاپک ہے وہ والدین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہے, اور ظاہر ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پہلے رشتہ دار کے طور پر والدین ہی اس کو ملتے ہیں. اچھا, آپ نے جگہ جگہ پر جو تعارفی حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رشتے جو ہیں یہ اہم ہیں, اور جیسے کہ ابھی آپ نے گفتگو میں بھی بتایا کہ دراصل ہم کو ڈپینڈنس پہ ہیں, اگر ہمارا ان کے ساتھ ڈپینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ
اب جو ہے بہت سے سینیریو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, یا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین کا وہ تعلق خاص طور پہ ہمارے مشرقی سماج میں جو بہت ہی مثبت دکھایا جاتا ہے, اور وہ بچوں کو بڑھاتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, کبھی کبھار انجانے میں نہ سمجھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی ان کو تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وہ ایموشنل ابیوز بھی ہو سکتا ہے. اچھا, والدین کو تو خود تو پتہ نہیں چلتا, ایون کہ بچے کو بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن ان کا یہ ابیوزو ریلیشن جو ہے وہ بعد میں آنے والے, جب وہ نوجوانی میں جاتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے, تو بہت سے مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ایک دو واقعات نہیں ہیں, بیشتر ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی چائلڈہڈ ٹراما کا شکار رہتے ہیں. بڑے بڑے لکھاریوں کو لے لیں, جیسے کہ اکثر جو مرد لکھاری ہیں انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے, جو خواتین لکھاری ہیں وہ باپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تکلیف کا یا مسئلے کا شکار رہی ہیں, یا سیم بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بھی شخص ایسے کسی ٹراما سے لڑ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ والدین کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی سطح پر, اور ان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں, ایسے اوقات میں رشتوں کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے؟ اچھا, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. بنیادی طور پر ان مضامین کو لکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے یہی نوٹ کیا تھا کہ ہمارے ہاں والدین کے تقدس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بات بھی ہوتی ہے کہ والدین قربانیاں بہت زیادہ دیتے ہیں, لیکن وہی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب سے زیادہ ابیوسو بیہیویئر بھی جو بچے سہتے ہیں وہ والدین کی طرف سے ہی سہتے ہیں. اور یہ مسئلہ آگے چل کے ان کے شخصیت پہ بہت زیادہ منفی اثر ڈال رہا ہوتا ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر شکایات وہی ہوتی ہیں جو بچپن کے ٹراما ہوتے ہیں, ان کو پھر ہیل کرنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اچھا, سب سے زیادہ ذمہ داری مڈل ایج بندے کی آ جاتی ہے, اس لیے کیونکہ اس کو بطور اولاد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں کسی حد تک, اور بطور والدین بھی. گڑبڑ کیا آتی ہے کہ ہم پرانے ٹراماز کو بھی لے کے جی رہے ہوتے ہیں, لیکن سوشل پریشر کی وجہ سے ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ہمارے والدین عظیم تھے یا عظیم ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ دیکھیے والدین سے محبت ایک الگ چیز ہے, والدین کے کو عظیم ماننا ایک الگ چیز ہے, لیکن غلط تربیت کے طریقوں کو آنکھیں بند کر کے اپنا لینا ایک الگ بات ہے. اب جیسے میں نارملی طور پر ایک مثال دیتی ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں مدرس ڈے کی, فادرس ڈے کی, اور فیس بک پر جا کر دیکھیں تو مجھے ایک بہت عجیب اور بہت افسوسناک چلن یہ نظر آیا کہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں تو کیا بتاتے ہیں, میری والدہ اتنی سخت تھیں, میرے والد اتنے سخت تھے, فلاں تو اس طرح چپلوں سے مارا کرتے تھے, ہمیں تو ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی تھی. مطلب آپ کو والدین کہ ایک دن جو آپ والدین کے لیے منا رہے ہیں اس میں آپ کو کیا یاد آیا, ان کی طرف سے کیا گیا تشدد. یعنی یا تو آپ کی زندگی پہ وہ تشدد حاوی ہے, یا آپ کو کوئی اور ان کا مثبت پہلو نظر نہیں آیا, جو جب آپ کو ان کی تعریف کرنی تھی تو اس میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم تعریف کیسے کریں, تو اس میں بھی تشدد کا پہلو لے آئے. تو یہ بہت سمجھنا اہم ہے کہ والدین اپنے اولاد کے ساتھ تعلق بنا کس طرح سے رہیں, کہ والدین جب بوڑھے ہو رہے ہیں یا جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اولاد کے دماغ میں ان کا کیا امیج بچ رہا ہے. کیا وہ زبردستی ان کے تشدد کو مقدس بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ یہ بھی پوسٹیں بہت دفعہ دیکھنے کو ملی کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو والدین کی مار جو ہے وہ ملتی ہے. اب بھائی خوش قسمت تو مطلب یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ جس کو والدین کا پیار ملا یا جس کو والدین ملے, جن کو اچھی بات ہے کہ جن کے پاس والدین زندہ ہوتے ہیں ان کی لمبی عمر ہوتی ہے, تو یہ واقعی سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے. لیکن اس کو اس پیرائے میں بتانا کہ آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ والدین کی عمر زیادہ ہے, لیکن آپ بتا یہ رہے ہیں کہ وہ والدین مارتے ہیں. آپ کے پاس والدین کی کوئی ایسی پازیٹیو چیز نہیں ہے بتانے کے لیے جو آپ کے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ دکھا سکیں.
تو یہ چیز واقعی میٹر کرتی ہے کہ مجھے بتائیں ابصار کہ جو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی باؤنڈری لائن کھینچی جا سکتی ہے جس سے آپ والدین کے ساتھ بھی رہیں لیکن آپ اس ٹراما سے بھی نکل سکیں؟ ہاں، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیں جب یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ ہم نے ایک دفعہ اندازہ لگا لیا کہ والدین کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں، پہلی چیز یہ سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہی کہ ہم نے تقدس کی ایک دیوار کھڑی کی ہوئی اپنے اور والدین کے درمیان، اور ہم ان کو بطور انسان نہیں سمجھنا چاہ رہے. ہم یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ ان کی کوئی کمیاں ہیں، ان کی کوئی ضرورتیں ہیں. ان کی ضرورتوں کو بھی ہم نے قربانی کے نام پہ انجوائے کر لیا، اور ان کی جو ہے وہ جو اور دوسرے ان کے مسائل ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یا ان کے جو منفی پہلو ہیں ان کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں. اب اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے شخصیت میں کیا کیا مسائل ہیں جو آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا آپ کو اب اس ایج میں آ کے ان سے کمیونیکیشن کرنے میں کیا پرابلم آ رہا ہے، اور آپ نے والدین سے کیا سیکھا تھا جس کی وجہ سے اولاد کے ساتھ بیہیویئر آپ کا جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ نے تربیت کا جو طریقہ سیکھا تھا آپ وہی بچوں کے اوپر اپلائی کریں گے، جس کی وجہ سے بہت دفعہ لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو نہ ماریں نہ ڈانٹیں، لیکن ہم اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں یا ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم بچوں پہ تشدد کرتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو اس پوائنٹ پر سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو سائیکالوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ چیز خود بخود فکس نہیں ہوگی، آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ وائز جو ہے وہ آپ کو اس ٹراما سے نکال سکے جو والدین کے غلط رویے کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں جس نے جگہ بنا لی، اور آپ کے پرسنالٹی کا جو ایک پیٹرن بن گیا ہے جس میں تشدد ایک اہم عنصر آ گیا ہے، اس سے آپ پرسکون شخصیت کی طرف کیسے جا سکیں گے، تو اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے جو صرف مضامین پڑھ کے نہیں ہو سکتا. ایون میری آج کی بات چیت سن کے بھی آپ کو پتہ تو چل جائے گا کیا کرنا ہے، لیکن یہ سن کے خود بخود نہیں ہوگا، آپ کو اس پروسیس میں جانا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا، ایک اور والدین کے حوالے سے چھوٹا سا ایک سوال ہے، اس کے بعد ہم اگلے رشتے کی طرف بڑھیں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سماج کا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پڑھائی کرتا ہے، پھر وہ نوکری کرتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر وہ پیرنٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ پیرنٹ بنے؟ کیا وہ اتنا قابل ہوتا ہے ہر شخص کہ وہ ایک پیرنٹ بننے کا کو ڈیزرو کرتا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے نا، تو ایک کمپلیکسٹی ہے، ایک مشکل کام ہے ایک بچے کو نمو دینا، اس کی بڑھوتری. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں لوگوں کو بتا سکے کہ آپ نے کسی بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ ہاں دیکھیں، ہم ایک قدرتی حق ہے، اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ والدین بننا ہر انسان کا حق ہے جو بننا چاہتا ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہم میں سے کچھ انسان والدین بننا نہیں چاہتے، یہ ایک مخصوص وقت کے بعد والدین بننا چاہتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بچے نہیں پسند، یا میری اپنی کچھ ایسی ذمہ داریاں جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ اولاد ابھی نہیں چاہتا یا چاہتی، تو کہا جاتا ہے یہ ماڈرن ہو گئے. حالانکہ سب سے بنیادی چیز سمجھنے کی یہی ہے کہ آپ اگر کسی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے تو اس کو نہ نبھائیں، وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو پیدا کریں، ان کے اوپر کوئی بغیر کسی تربیت کے آپ نے تکے سے بچے پال لیے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ان کو یہ جتایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں پالا، اتنا بڑا کیا، ہم تمہیں اسکول پہنچایا، اور اب تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے ایسی جو آپ بچوں کو مناسب جو ضروریات ہیں وہ دے سکیں، تو یہ پلان کرنا بہت ضروری ہے. آپ بہت ساری چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بچوں کے بارے میں یہ پلان نہیں کیا جاتا کہ جب وہ زندگی میں آئیں گے یا دنیا میں آئیں گے تو آگے چل کے ان کے بہت ساری ضروریات ہوں گی جو صرف مادی نہیں جذباتی بھی ہوں گی. تو جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے، جس طریقے سے والدین کو باہر نکل کے دونوں کو جاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ گھر میں جتنے افراد ہیں وہ ایون دادا سے لے کے اور چاچا پھپھیاں جو گھر میں موجود ہے، ماموں ممانیاں وغیرہ، مطلب
جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور جاب کی ایج میں آتے ہیں تو گھر میں جو موجود ہے وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ ایک بندے کے خرچے سے گھر نہیں چل رہا. تو یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ساری پروسیس میں گیپ جو آ جاتا ہے اور ہمارا مطلب جو ہم میں تھوڑا سا گیپ لے لوں. جی پلیز. سوری. تھینک یو سو مچ. بولتے بولتے کوئی بات. اچھا، تو یہ کنیکشن سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چل کے جو ہے ہم مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور بغیر تربیت کے جب بچوں کو بڑا کر رہے ہیں تو مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. مطلب میں اس بات کے بہت زیادہ جو ہے وہ حامی ہوں یا علم بردار کہہ سکتے ہیں آپ کہ سائیکالوجی اور پیرنٹنگ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت شروع سے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بچوں کو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ کے مطلب مثال کے طور پر ایک بندہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس کے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہیں. جو کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی پراپر بیہیو نہیں کر رہے ہوتے اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی ان کا بیہیویئر بہت نامناسب ہوتا ہے. تو یہ بات اگر ہم کہیں کہ اچھا جی حق تو ہے لیکن آپ اس حق کو اویل کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بچوں کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں، مجھے قدرت نے ایک جبلت دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نسل آگے بڑھے، میرا نام ہمیشہ رہے، لیکن اس جبلت کی بنیاد پر جو نسل دنیا میں آ رہی ہے ان کی ضرورتیں کیا وہ بھی تو پوری کرنے کی ضرورت ہے نا. اور ان کی سب سے بنیادی چیز جو ہمارے یہاں کے معاشرے میں انفارچونیٹلی نہیں پوری ہو پا رہی وہ ہے جذباتی ضرورت، جو کہ جتنا زیادہ وقت گزر رہا ہے والدین سے اولاد کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے، والدین نے بچوں کو گیجٹس دے دیے ہیں کہ اس کے ساتھ سارا ٹائم گزارو، تو وہ چیز بہت زیادہ پرابلم کرتی جا رہی ہے اور پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی مانا یہ جاتا ہے کہ بس شادی کر دو تو خود بخود پیرنٹنگ کرنی آ جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. پیرنٹنگ باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک ہنر ہے جو کہ سیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ابصار. اچھا، جو دوسرا رشتہ ہے جو ہمیں پیدا ہوتے ہی والدین کے ساتھ ملتا ہے وہ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. اور ہمارے سماج میں اور ایشیائی سماج میں یہ بدقسمتی خوش قسمتی دونوں ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، مطلب 6-7 جو ہیں وہ تو ایک ایوریج ہے. اچھا، جو بیسک ٹراما ہے وہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا، کہ ظاہر ہے پھر اس میں سے کچھ بچے پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، کچھ نظر انداز ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جو کلچر ہے اس میں تو ایسا ہے کہ جو ہم بہت واشگاف انداز میں اکثر پیرنٹس جو ہے وہ اپنی ناپسندیدگی کا یا پسندیدگی دونوں کا اظہار کر دیتے ہیں. تو ایک ٹراما جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے وہاں سے کمپٹیشن میں بہن بھائیوں کے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑا دھچکا جو ہے وہ تب لگتا ہے جب کوئی انہی بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی یا بہن جو ہے وہ اپنی فیملی سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا وہ تعلق جو بچپن کی شرارتوں میں اور محبت میں اور جو بھی ایک اچھا چائلڈہڈ انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو فیملی اسٹارٹ کر دیتا ہے وہ تو آگے بڑھ گیا، لیکن پیچھے والے جو ہے وہ اسی جذبے میں یا اسی ایموشن میں ہوتے ہیں. ان کو اپنا وہی پرانا والا بھائی چاہیے ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک آگے بڑھ چکا ہے. تو وہ بھی اچھا خاصا ایک خاندان کے لیے مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ دوسرے والے وہی جو پیچھے رہ گئے وہ وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہی توجہ، وہی محبت، لیکن اس کے پاس اب توجہ اور محبت کے لیے کچھ اور نئے لوگ آ گئے ہیں. تو مجھے آپ نے اس میں یہاں پہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے وہ سسرال کے حوالے سے اور یہ سارا کچھ، لیکن خود بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اس نئے صورتحال کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا، مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ہم اسکول میں تھے تو ہماری ایک میڈم نے ایک پوچھا میری دوست سے کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک بھائی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا نہیں تمہارے تو 4 بھائی ہیں، تم نے ایک کیوں کہا ہے؟ کہتی 3 کی شادی ہو گئی ہے.
یعنی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ جو 3 کی شادی ہو گئی ہے وہ اس کے بھائی نہیں ہے. تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اچھا، یہ جو شادی کے بعد وہ کہتے ہیں نا شادی کے بعد بھائی بدل گیا، انفارچونیٹلی ایک تو ہمارے یہاں واقعی گڑبڑ یہی آتی ہے کہ بدلنے والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر کے مردوں کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا، حالانکہ رویے بہنوں کے بھی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک طریقے سے لیننسی دی گئی ہے لڑکیوں کو، کیونکہ پتہ ہے کہ جی وہ دوسرے گھر میں جا کے ایڈجسٹ کریں گی، اس وہاں کا لا اینڈ آرڈر الگ ہوگا، تو ان کو ظاہر سی بات ہے الگ طریقے سے زندگی اب گزارنی ہے اور ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے بدل جانے کو اس طریقے سے ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. بھائی کے بدل جانے کے حوالے سے وہی والی بات کہ اس کے ساتھ مان بہت ہوتا ہے، بہت سارے نان ریئلسٹک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں بھائی کے رشتے سے، کہ بھائی جو ہے وہ شادی کے بعد بھی گھر میں بہت توجہ بھی دے گا اور مٹیریلسٹک بنیادوں پر بھی سپورٹ پرووائڈ کرے گا، جو بہت دفعہ خاص طور سے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے مردوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک حد تک کما پاتے ہیں. گھر کے جتنے افراد ہیں، خاص طور سے زبردستی ان کی شادی بھی کر دی گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، ان کی شادی کرنے کے بعد جنہوں نے شادی زبردستی کروائی تھی وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب ان کی سپورٹ تھوڑی بہت الفاظ کی حد تک ہوگی لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتی زیادہ تر گھروں میں. کچھ گھر مثال کے طور پہ، کیونکہ جب ہم اس طریقے کی ڈسکشن میں جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ آ کے یہ بات ضرور کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. تو دیکھیے، ہم بات فردن نہیں کر رہے، ہم بڑے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک 10-15 گھروں سے زیادہ بڑے ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، 2 گھروں کی بات نہیں ہے، بات پورے معاشرے کی. اور زیادہ معاشرے میں جو چلن چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ گھر کے بیٹے کی تربیت جذباتی ضروریات پوری کرنے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی. اس کو نہیں بتایا جاتا کہ اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ تمہارے ساتھ جذباتی طور پہ کو ڈپینڈنس کے ریلیشن میں ہیں یا انٹر ڈپینڈنس میں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر مادی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ خود کو ڈیٹیچ کرنا زیادہ آسان سمجھتا ہے. وہ جن بہنوں اور بھائیوں سے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں یا ماں باپ جن کو یہ اعتراض ہے کہ وہ اب ٹائم نہیں دیتا، وہ اصل میں اپنے اولاد اور بیوی کے ساتھ بھی اٹیچڈ نہیں ہے. جس کو ایموشنلی اٹیچ ہونے کی عادت نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اٹیچڈ نہیں ہے، یا پھر وہ اٹیچ ہے تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، کیونکہ اب اس کے پاس جاب سے آنے کے بعد وقت بھی کم ہے. تو یہ سینیریو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکشن بدلتی چلی جاتی ہے کہ جس کی شادی ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی فیملی کی طرف فوکس کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایکسٹینڈڈ فیملی کو ٹائم دینے کے لیے اتنا ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے. وہ ویکینڈس پہ جائے گا، وہ تقریبات کے دوران ملے گا، لیکن اس طریقے سے توجہ اور محبت نہیں دے سکتا. تو پھر بہت دفعہ جو شادی شدہ فیملی میں ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر 4 بہن بھائی ہیں، ان کی شادی ہو گئی، تو ان میں سے 1-2 تو اپنی فیملی کو بھی اگنور کر کے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پچھلی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ یا تو بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں یا ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ان کو بھی ٹائم دوں گا یا دوں گی لیکن میری اپنی فیملی بھی ہے. تو ہمارے ایکسٹریمز زیادہ ہیں کہ جو اپنی فیملی سے جڑنا چاہ رہا ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں اور اولاد والدین سے، وہ اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دے رہا، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ ان کو نہیں دے رہا. تو وہ ایکسٹریمز جو ہیں وہ ایک دم سے بہت زیادہ گیپ پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ پھر سسرالی رشتوں میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک دم سے کلیشز آنے لگتے ہیں، اور پھوپھیاں بری ہیں اور نندیں بری ہیں اور سالیوں کے ساتھ یہ مسئلہ اور یہ وہ والے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ شروع اسی بیس جو ریلیشن شپس ہیں ماں باپ اور اولاد، ان کے اصل جو مرکزی حیثیت ہے وہ ان کی ہے، اور باقی سارے تعلق ان کی اپنی ڈائنامکس کی بنیاد پر چینج ہو رہے ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابصار یہ بتائیں کہ جیسے خاص طور پر اگر ہم اپنے شہری زندگی میں دیکھیں تو فیملی یونٹ جو ہے وہ اب بدل رہا ہے. مطلب اب لوگ الگ الگ ہی رہتے ہیں, سیپریٹلی رہتے ہیں, اور جوائنٹ فیملی سسٹم کا بہت زیادہ رواج جو ہے وہ اب نہیں رہا, اور خواتین بھی یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ الگ ہی رہیں. اچھا ایسے میں جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے جو میرے والدین تھے, جو میرے ماں باپ تھے, ان کی جنریشن میں یہ بات طے شدہ تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ کما کر لائیں گے اور میری والدہ جو ہیں وہ گھر کا خیال رکھیں گی, اور یہ یعنی کہ وہ ہاؤس وائف تھیں, ورکنگ نہیں تھیں. تو ایسی صورتحال میں چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں کہ اچھا کہاں کہاں کیسے ہوگا. لیکن اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی لائف میں تبدیلی آ گئی ہے, میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں, یعنی کہ دونوں فائنینشیل طور پر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں گھر میں, تو اس میں بڑا ہی ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. پھر اس میں دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اب مکس ہو چکی ہیں, کیونکہ خاتون بھی 5 بجے شام کو تھک کر آئی ہے دفتر سے, اور شوہر بھی تھک کر آیا ہے, تو پھر بچے اور گھر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ایسی جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں یہ بحث یا یہ کلاشز زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھا کون سا کام کون کرے گا. جو ہمارے فیمنسٹ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دونوں مل کے کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی جو میجورٹی ہے مجموعی, اور ان میں خود عورتیں بھی شامل ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے سارے جو کیوس ہے وہ ان کو ہی سنبھالنا ہے. اچھا اس سے ان کی جذبات پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور ظاہر رشتہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. تو ایسے میں کیسے اس کو سمجھنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اکنامکل اسٹرکچر بدلتا ہے تو خاندانی اسٹرکچر بھی بدلتا ہے. جب تک ہمارا زرعی معاشرہ تھا تب تک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم تھا اور سب مل جل کے رہتے تھے. فیکٹریز کی جب اور انڈسٹریز کی جب بات آئی تو آہستہ آہستہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی سے چینج ہوتا گیا. ہم لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں الگ رہنے والوں کو, حالانکہ وہ ان کی جو سسٹم بن گیا اس میں اب زیادہ تر خاندانوں کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ نیوکلیئر فیملی میں رہیں, انفرادی طور پہ الگ الگ خاندانوں کے یونٹس رہیں. کیونکہ اگر ہم گاؤں میں بھی دیکھیں نا تو گاؤں میں وہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی دیکھنے میں ایک ساتھ ہے, اس کے باوجود زیادہ تر اپنے الگ الگ کھانے پکا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا اپنا ایک یونٹ الگ ہے, لیکن جب باہر سے آنے والے بندے سے تعارف ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے طور پہ ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں گاؤں تک میں نیوکلیئر فیملی سسٹم کسی نہ کسی حد تک اپنی شناخت بنا چکا ہے. اس طریقے سے نہیں جس طرح سے شہروں میں ہے, لیکن بہرحال اس نے جگہ بنائی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب خواتین کی ذمہ داری کی بات ہے تو جب اسٹرکچر بدل گیا تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جان بوجھ کے کوئی اس اسٹرکچر میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. یعنی کسی ایک کی یا دو کی سلیکشن نہیں ہے, یہ اوور آل سسٹم بدلا ہے جس کی وجہ سے مجبوری بنتی جا رہی ہے. بہت ساری گھر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین پہلے گھریلو تھیں, پھر اکنامیکل پرابلم آئے جس کی وجہ سے ان کو کمانے کی ضرورت پڑی. پرابلم بھی اسی لیے آتا ہے کیونکہ وہ ان کی نرچرنگ ایز اے گھریلو خاتون ہوئی ہے, لیکن ان کو کمانا پڑ رہا ہے. اب وہ چاہتی یہ ہیں کہ وہ گھر میں رہیں, کیونکہ ان کو جو اخلاقیات سکھائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو گھر میں رکی رہتی ہے اور وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور سارا وقت اپنے بچوں پہ لگاتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے. تو وہ تفریح کر رہی ہیں تو بھی ان کے دماغ پہ یہ ایک گلٹ ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی, اور وہ جاب کے لیے جا رہی ہیں تو بھی یہی گلٹ ہے. یہاں پر پھر یہ بھی جھگڑے آ جاتے ہیں کہ بیویاں شوہر کو یہ جتا رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں زیادہ کمانا چاہیے, اگر تم نہیں کماؤ گے تو مجھے کمانا پڑے گا, اور جس کی وجہ سے میں ایک آئیڈیل بیوی نہیں ہو سکتی. تو یہ جھگڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کا الٹیمیٹ حل سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو کہ ہر بندہ اپنی اخلاقیات کی بنیاد پہ کرتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کی اکنامیکل مجبوریاں اپنی جگہ, لیکن وہ خود چنے گا اپنے لیے کہ وہ کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ خاتون گھر میں رکنا چاہتی ہیں, باہر نکلنا چاہتی ہیں, ان کو اپنی زندگی کو ری اینالائز بھی کرنا پڑے گا, بہت سارے نظریات پہ کوشچن کرنا پڑے گا. ہم اپنی زندگیوں کو بہتر تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنے جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے جو فیلنگز ہیں ان کو کوشچن کریں گے کہ ہم سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہیں. سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ہمیں اس میں تبدیلی کیا کرنی ہے, کیا ہمیں ایک گھریلو عورت کے طور پر اپنی زندگی اختیار کرنی ہے, یا ایک ایسی عورت کے طور پر ہم سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو باہر بھی جاتی ہے, اور وہاں پر کرداروں کا چینج ہونا ضروری ہے. نہیں کر پاتے وہ چینج, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت گھریلو عورت کے طور پر بھی پورا گھر سنبھالے گی اور جاب بھی کرے گی, وہ بہت نان ریئلسٹک امید ہے. تو وہ چیز پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ شوہر بیوی سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ گھر کا پورا کام سنبھالے, پھر بیوی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا پھر تم اتنا کماؤ کہ پورا گھر سنبھال سکے اور مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ کلیش پہ چلتا رہتا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا جیسے کہ آپ نے کہا یعنی کہ اس کا جو فیصلہ ہے یا اس کا اگر ہم اس تنازع کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ظاہر اپنی اخلاقیات پر ہوگا, یعنی کہ خود آپ کو یہ ریسولو کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ابصار کہ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس میں مرد اور عورت کی اپنی اپنی دنیا بھی تھی, شادی کے بعد بھی عورتوں کی اپنی سہیلیاں ہوتی تھیں, مردوں کے اپنے دوست ہوتے تھے. اب جو نئی فیملی یونٹ ہے اس میں الگ الگ نہیں ہوتی, بس وہ فیملی فرینڈز ہوتے ہیں جو دونوں کے مشترکہ ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھتی ہوں یا آپ سے سوال ہے کہ ظاہر ہے میاں بیوی کا ایک بحیثیت انسان کوئی اپنی زندگی اپنی دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے نا, کیا اس یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, وہ جو فیملی فرینڈ والی بات ہے نا, زیادہ تر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے کچھ سپریٹ فرینڈس بھی ہوتے ہیں, ان کے فرینڈس کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بیویوں کی بھی دوستیں بن جاتی ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی جو فرینڈ سرکل بدلنا پڑتا ہے وہ زیادہ تر عورتوں کو بدلنا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, خواتین اپنا گھر جب چھوڑ کے آتی تھیں تو وہ پرانی دوستوں سے بھی تعلق ختم ہو جاتا تھا, اور یا تو جو نئی سسرال ہے اس کے محلے دار آپ کے دوست ہیں, یا اپنی جو جٹھانیاں دیورانیاں ہیں وہ دوست ہیں. تو وہ جو پرسنل تعلق کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم ہے. کہ پہلی چیز دونوں کے اپنے تعلقات اور اپنے مشاغل ہونا ضروری ہے, کیونکہ دو الگ افراد ہیں, یہ دو الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں جن کی اپنی دو الگ شخصیتیں ہیں, اور وہ زبردستی ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ قربانیاں دی جاتی ہیں تو مسائل آتے ہیں, اس لیے کیونکہ پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. دونوں نے اپنے اپنے مشاغل بھی چھوڑ دیے, اپنے فرینڈ سرکل کو بھی چھوڑ دیا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنے کے لیے. اب دونوں نے ایک دوسرے سے امیدیں بھی زیادہ لگا لیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ چھوڑا, اب تم میرے ساتھ یہ کرو. مطلب ہر خاتون کے ہر جو مشغلہ ہے اس میں شوہر ساتھ جائے گا, بھلے اس کی وہ ضرورت نہ ہو. شوہر کی ہر جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں بیوی ساتھ جائے گی, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ خواتین اور مرد حضرات ان کے بہت سارے مشاغل بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب وہ بھلے ہماری سوشل سیٹنگ کہہ لیں, کیونکہ بچپن سے خواتین کو الگ طریقے کے مشاغل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, مرد حضرات کے جو ہے وہ مشاغل الگ رہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ شادی کے بعد بہت پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. اچھا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس فیملیز میں ابھی وہی والا سیٹنگ ہے کہ خواتین کی کوئی دوستیں نہیں ہوں گی, یا دوستیں ہوں گی تو سالوں بعد ملاقات ہوگی, اور شوہر کے جو دوست ہیں وہ بس گھر سے باہر ہیں. ان کی بھی فیملیز ایک آدھ دو ہوتی ہیں جو کہ فیملی فرینڈز بن جاتے ہیں. جو ذرا اسلام آباد کی شاید اگر ہم بات کریں, کیونکہ میرا تعلق ذرا نسبتاً چھوٹے شہر سے ہے, تو وہاں پر مجھے یہی سیٹنگ نظر آتی ہے. یہاں پر سیٹنگ تھوڑی سی منفرد ہے کہ یہاں پر فیملی فرینڈز والا جیسے آپ نے پیٹرن کہا وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. تو اس کا
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں کے مشاغل الگ ہو سکتے ہیں, دونوں کی شخصیت الگ ہے, دونوں پرسکون تبھی رہیں گے جب اپنی شخصیت کو ایکنالج کر کے اور بہت ساری کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے جس میں وہ خوش رہتے ہیں. صرف دوسرے کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ہم یہاں پہ رشتوں کی بات کر رہے ہیں تو کچھ رشتے ہمارے ظاہر ہے جو خونی تعلق کے ساتھ ہیں, ہم نے ان پہ بات کی, اور دوستی ایک ایسا تعلق ہے جس کو آپ خود چوز کرتے ہیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے, اپنے کچھ شیئرنگ کے لیے. مجھے بتائیں, اچھا بہت سے ایسے لوگ ہیں, خاص طور پہ اپنے ماڈرن ٹائمز ہے جس میں آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے, تو فیس بک فرینڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیس بک فرینڈز وہ ہیں جن سے آپ کبھی ملے نہیں ہوتے یا جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا, صرف فیس بک کی تصویروں میں ہی دیکھا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیس بک فرینڈ کا یا جو ایک ویژول فرینڈ کا جو تصور ہے, کیا وہ ہماری جو خواہش ہے یا ہماری ضرورت ہے ایک اصلی فزیکل دوست ہونے کی, اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہر ایک کے دوست کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے, ضرورت بھی الگ ہوتی ہے, تو ہم ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے یہ ورچوئل فرینڈس بڑے اچھا ایک طریقہ ہے کہ وہ ان سے نہ مل سکیں لیکن اپنے اسپیس میں رہتے ہوئے کچھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں. لیکن یہاں ایک حد تک ہم ریئل دوست والے جو کنیکٹڈنیس ہے وہ ورچوئل فرینڈ کے ساتھ نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو وہاں پر تھوڑا سا ایک گیپ سا رہ جاتا ہے, ایک خلا ہوتی ہے جو کہ پر کرنا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے, کیونکہ ہمیں اچھا دوستوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فزیکل ٹچ بھی ایک امپورٹنٹ وہ ہے. کیا آپ دوستوں کے سامنے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ جب ایک لیول پر دوستی پہنچ جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی باڈی لینگویج سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک بڑا اچھا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں رہے, ایک دوسرے کے کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور کبھی کبھار وہ انٹرنل جوکس بھی ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے صرف ایک اشارے سے یا کسی ایک نظر سے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس وقت ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اس پہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوتی ہے جس میں دو دوست بیٹھے ہیں اور وہ خاموش ہیں اور وہ گھنٹوں خاموش ہیں, لیکن ان کی انٹرنل کنیکٹیوٹی ایسی ہے کہ ان کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل. تو یہ کہ یہ چیز ایسی ہے جو ورچوئل فرینڈ کے سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ سچویشنز میں وہ اس حد تک ڈیولپ ہو سکتی ہے, لیکن وہ مشکل ہوتا ہے. آپ جتنے کنیکشنز کی بات کریں, ورچوئل جو دنیا ہے اس میں وہ ریلیشنز ڈیولپ کرنا مشکل ہے. وہ صرف ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو کہ ریئل لائف میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے, تو ان کے لیے ورچوئل جو دنیا ہے وہ آسان ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کنیکشن چاہتے ہیں, ہیومن ٹچ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے ریئل فرینڈ زیادہ جو ہے وہ اہم ہیں اور وہ ریپلیس نہیں کر سکتا ورچوئل فرینڈ شپ اس کو. اچھا, ابھی ہم کیونکہ جذبات پہ بات کریں تو سب سے جو اہم جذبہ ہے وہ محبت کا ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم مرد و عورت کی محبت کے حوالے سے دیکھیں. مجھے بتائیں ابصار کہ جیسے جیسے ہم اس ترقی کی دوڑ میں اور ٹیکنالوجی کی دور میں آگے بڑھ رہے ہیں, چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. اب میں نے تو کافی عرصے سے ون سائیڈڈ لو کا یہ سنا ہی نہیں کہ کسی کو ہوا ہوگا, یا کسی کی محبت میں تا دیر رہنا, یہ بھی اب ایک بڑی مشکل سی بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہیں. خواتین سے جو ایک تعلق ہے یا ربط ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ایسے میں ہمیں جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر, وہ ایک لطف اندوزی کے اس میں تو نظر آتی ہے نہیں کہ وہ کئی دوستوں کو رکھتے ہیں. ایک میسج جو ہے آئی لو یو کا وہ 5-6 لوگوں کو اکٹھے وہ بھیج سکتے ہیں. لیکن جو ایک محبت ہے, جو ایک اس کا جذبہ جو ہے یا اس کی پیورٹی جو ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے آج کے رشتوں کے حوالے سے اور جذبوں کے حوالے سے؟ دیکھیے, محبت کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے اور محبت موجود بھی ہوتی ہے. پیور محبت ہر جگہ موجود ہوتی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں آؤٹ سائڈ ہاؤسز اور فیملیز بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن گھر کے اندر رومانٹک ریلیشن شپس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا.
بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. ایک تو بچے اپنے پیرنٹس کو آپس میں رومانٹک ریلیشن شپ میں کبھی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. ان کو یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے کہ والدین بھی آپس میں رومانس کر سکتے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ احترام کر سکتے ہیں. بہت دفعہ بچے والدین کو آپس میں احترام سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز ان کو پتہ ہے کہ یہ باؤنڈری ایسی ہے کہ اس کے بارے میں گھر پہ بات نہیں کرنی. تو یہ کچھ غلط چیز ہے. بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہونے کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بھی محبت کو برا سمجھتی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ صرف مشغلہ ہے, ٹھیک ہے, یا شادی سے پہلے کی کوئی چیز ہے. بیوی سے بھی محبت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور شادی کے بعد بھی اگر کر بھی سکتے ہیں تو وہ چھپا کے کرنی ہے, وہ سب کو بتا کے نہیں کرنی. تو وہ یعنی ہر حوالے سے آپ نے اس کو شجر ممنوعہ بنا دیا ہے. وہ ایک پازیٹیو ایموشن کے طور پر ہمارے ہاں بہت کم موجود ہے, جس کی وجہ سے جس کے ساتھ آپ پازیٹیولی کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت مشکل سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. یعنی باقاعدہ وہ ایموشن وربلائز ہو وہ بہت مشکل ہو پاتا ہے. جو وقت گزاری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں کھونے کا خوف نہیں ہوتا. وہ جو ایک اینزائٹی ہوتی ہے نا کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ ہاں کرے گا یا نہ کرے گا, وہ ہمارے ایموشنس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں, ایک تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وقت پر اپنے ایموشنس اس بندے کو نہیں بتا پاتے, تو وہ بہت دفعہ نان ریلیٹڈ لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ نان ریلیٹڈ ایموشنس کی جو ہے وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے, لیکن ان لوگوں سے کنیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ان لوگوں سے کنیکٹ بھی ہو جائیں تو تعلق نبھانا نہیں آتا, کیونکہ وہی والی بات کہ اسکولوں میں اور گھروں میں یہ چیز تو بات کی نہیں جاتی نا کہ تعلق کیسے نبھانا ہے. نہ تو والدین آپس میں اس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ والدین ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل میں کس طرح سے سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. نہ وہ اسکول میں ٹیچرز ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا آپ سے جو رشتہ ہے اس میں بھی میرا کچھ ذمہ داری ہے, آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اسکول سے باہر پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو بھی آپ تعلقات کو اس طرح سے نبھائیں گے. تو یہ اصول تو کہیں سکھایا ہی نہیں جاتا. تو محبت بھلے اصلی ہو لیکن وہ مصنوعی تعلق کی طرح نبھائی جاتی ہے. شروع میں بہت جو ہے وہ رومانٹک باتیں ہوتی ہیں جس میں سب کچھ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے, اور جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو ایک کامن سینس سمجھ لیا گیا ہے کہ شادی کے بعد محبت بھی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کو پازیٹیو ایموشنس کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کیا جائے گا. اور جو پہلے ساری امیدیں تھیں صرف امیدیں ہی ایک دوسرے کو بتانی ہے, اپنی ذمہ داری یا تو پوری نہیں کرنی یا یہ ایکسپیکٹ کرتے رہنا ہے کہ دوسرا اس سے بھی بڑھ کے کچھ کرے گا. تو جو نان ریئلسٹک امیدیں باندھ لی گئی ہیں, اور اس میں زیادہ ایک ہاتھ ہمارے یہاں کے سوشل میڈیا پہ جو آج کل ٹی وی پہ ڈراموں میں اور کہانیوں میں جس طریقے کا رومانس دکھایا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں حائل ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے سے وہ کچھ مانگ رہے ہیں جو دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ ریئلسٹک ہو کے تعلق نہیں بنا رہے. بالکل ٹھیک جی. اب ساتھ نے آلموسٹ سارے ہی رشتوں کو کور کر لیا ہے اور جذبات کو بھی, لیکن ظاہر ہے ہمارے آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سوال کرنا چاہیں گے. بچے بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ نے اپنے والدین کے بارے میں یا بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی برائی وغیرہ کرنی ہے تو یہ اچھا موقع ہے. تو مائک دیجیے گا جی پلیز. Thank you, Absar Fatma. It is so beautiful to listen to you, and Sanobar always nice to you, good questions. By the way, this hair looks good on you. Good change. Thank you. ابصار صاحبہ, رشتوں اور جذبات کی نفسیات میں مجھے آج کے سیشن میں بالکل ایسے لگا جیسے صرف ماں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور سوشل سیٹ اپ بھی پاکستان کا ہی کیا جا رہا ہے. رشتہ نفرت کا بھی ہوتا ہے, رشتہ حسرت کا بھی ہوتا ہے. میں اس طرف تو نہیں آنا چاہوں گی, لیکن آپ کے تعارف میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ مجرمانہ ذہنیت اور نفسیات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں, جو میرا خیال ہے کہ آئندہ شاید اس کو آپ ڈسکس کرنا مناسب سمجھیں گی.
آج جو ہے دو باتیں بڑی عجیب مجھے لگیں. ایک کہ مادرانہ نظام جو ہے, قدرت کا تو مادرانہ نظام ہے. بلی کو لے لیجئے, بچہ پیدا کرے گی, اس کی خاص عمر تک لک آفٹر کرے گی, دودھ پلائے گی, اس کو شکار تک, اگر آپ نے آبزرو کیا ہو, میرے پیٹس ہیں, میں نے دیکھا ہوا ہے. اور یہ تو ہو گیا, ماں بھی ہوئی. اس جو ہیومن مدر ہے, کوئی بھی دنیا کی عورت پیدائشی ماں نہیں ہوتی, ایک بات. دوسرا, ایڈوانس دنیا میں راجستھان 2017 کا واقعہ, جہاں پہ باڈی رینٹ مدرس کا کانسیپٹ آیا تھا, باڈی رینٹس. پھر اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبیز, اس کی پیرنٹنگ. پھر یتیم خانوں میں سے لیے ہوئے بچوں کی پیرنٹنگ بھی, سارے وہ فلاز ہیں جو میں امید رکھوں گی کہ ابصار فاطمہ صاحبہ آپ اس پہ بات کریں. اس وقت جو بہت آپ نے ماڈیول ٹائپ پیش کیا ہے, وہ تو بھائی نہیں رہا, اور وہ ہوگا بالکل, میرے زمانے میں تھا, سنوبر آپ کے میں بھی ہوگا. لیکن دیکھیں ماڈرن سوسائٹی میں جو اب سوسائٹی, چلیں پاکستان کی ہی لے لیجئے, رویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بچے جب پرائمری میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں, میٹرک کر لیتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. میری گزارش آپ سے, میرا سوال اتنا ہے, یہ ہے کہ وہ جو تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں, ان میں جذبات اور نفسیات کی ڈفرینسیشن جو آج کی آپ کی گفتگو ہے, اس پہ تھوڑا مزید تھوڑا سا پلیز روشنی ڈال دیجیے. دوسرا, رشتے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پرسنل سپیس رکھ کے بھی رشتہ بنایا بھی جاتا ہے اور نبھایا بھی جاتا ہے. جو بات آپ نے کی کہ وہ بھائی کا وہ لڑکی کو رشتہ بنانا پڑتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہوتا رہا ہوگا, لیکن پرسنل سپیس میں رہ کے رشتوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, کم بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں جذبات کا بھی تعلق ہے اور اس میں نفسیات کا بھی تعلق ہے. اب کے معاشرے میں, اورلینڈو میں, امریکہ میں ایسے تربیت گاہیں موجود ہیں جہاں پڑھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ مدر. تو کیا پاکستانی معاشرے میں جو آپ کی یہ کتاب ہے, اس طرف آپ نے کوئی اشارہ فرمایا ہے؟ تھینک یو. اچھا دیکھیے, کتاب میں اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی گئی کہ تربیت کے حوالے سے کوئی درسگاہ یا کوئی انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے. لیکن جیسے میں نے ابھی اپنی بات میں کہا کہ میں اس بات کی بہت بڑی علمبردار ہوں کہ پیرنٹنگ سکھائی جانی چاہیے. جب تک آپ پیرنٹنگ سکھائیں گے نہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے آپ جہاز کی سیٹ پہ بٹھا دیں اور کہیں جہاز اڑاؤ, مجھے نہیں اڑانا آتا. میں نے اگر جہاز کریش کر دیا تو غلطی کس کی تھی؟ غلطی اس کی تھی جس نے مجھے جہاز کی سیٹ پر بٹھایا تھا, پائلٹ کی سیٹ پہ. تو ہمارے سسٹم کی گڑبڑ ہے جہاں پر آ کے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس میں بھی خود یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا سسٹم یہ کرتا ضرور ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر عورت یا جو ہے وہ مجبور بنا دی جاتی ہے تو اس کے پاس یہ چوائس دینا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی بنا سکے. ابھی جب سنوبر نے مجھ سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ میاں بیوی کے اب تو سوشل سرکل بھی سیم ہو گیا, تو وہاں پر یہ پرسنل اسپیس کی بات آئی تھی کہ پرسنل اسپیس دونوں کی ہونا اہم ہے. دونوں بغیر پرسنل اسپیس کے پازیٹیولی گرو نہیں کر سکتے. وہ زبردستی ایک دوسرے کے اوپر ایک طریقے سے جذباتی طور پر ایک دوسرے کے اعصاب پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ریلیشن شپ پازیٹیولی نہیں کریٹ ہو پاتے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ پیرنٹنگ سکھائی جائے. اور انفارچونیٹلی جیسا ہمارا سسٹم ہے اس میں ابھی اس کے بارے میں کوئی پرائیویٹ لیول پر اس کا کوئی انیشیٹو لے تو ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پر یا معاشرے کی سطح پہ, بڑی سطح پہ اس کے اوپر کام ہونے میں ابھی شاید تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ اس پہ بات ہی بہت کم لوگ کر رہے ہیں. السلام علیکم. ویری نائس سیشن. لیکن بینگ این انجینئر یہ مجھے بہت ہی ہائی ڈیفیکلٹی لیول کا کانورسیشن لگ رہی تھی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایز یو سیڈ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پر اکنامک پریشرز بھی ہیں, ٹیکنالوجی پریشرز بھی ہیں, ہمارا سوشل سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے, گلوبلائزیشن ہے. آئی پرسنلی فیل دیٹ ہمارے پر جو برڈن ہے, the demand to understand our emotions, جذبات اور نفسیات کو سمجھنے کے لیے
اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ وداؤٹ دس آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی کین فنکشن پراپرلی ود ان اے سوسائٹی. تو ایک طرف یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, پریشر بڑھتا جا رہا ہے, انسان کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے. سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. اینڈ جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رشتوں کے جذبات اور نفسیات جو ہے نا, یہ پی ایچ ڈی لیول کا ٹاپک ہے. جب ہمارے جیسے لوگ جب جذبات اور نفسیات کا لفظ سنتے ہیں تو ہم تو بیسک لیول کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ اپنے جذبات اور اپنی انڈیویجول پرسنالٹی یعنی کہ خود شناسی اور اپنی ایک یونٹ کو اسٹڈی کرنے میں اگر ہم وہاں سے اسٹارٹ کریں تو مے بی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ 2 persons انوالو ہو جاتے ہیں وہاں پہ کمپلیکسٹی میرے خیال میں ایکسپونینشلی انکریز کر جاتی ہے. اور پھر جب ہم رشتوں کی بات کریں اور ملٹیپل ایکٹرز ہو جائیں, یہاں پہ پیرنٹس بھی ہے, اسپاؤس بھی ہے, چلڈرن بھی ہے, سو دس از اے ویری ڈانٹنگ سارٹ آف اے سچویشن فار می. اچھا, اس سوال کا جواب میرے خیال میں اگر سنوبر دیں تاکہ وہ یہ بتا سکیں گی آپ کو کہ کتاب میں ڈیفیکلٹی لیول ہے کیا. اچھا, کتاب جو ہے کیونکہ میں نے اس کو پڑھا تو اس میں والدین, اولاد اور میاں بیوی کے بالکل جو ابتدائی جو معاملات ہیں اور جو بالکل اسٹارٹنگ لیول پہ جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ابصار خود موجود ہیں تو کیوں نہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے, اسے آگے لے کے جائیں جائے. تو اگر آپ بالکل ابتدائی سطح پہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ تو اس کتاب میں ضرور موجود ہیں. اس کے علاوہ ابھی 2-3 دن پہلے یہیں بلیک ہول میں ایک پروگرام ہوا تھا, پیرنٹنگ یور کانشیسنس. تو اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے خود کو کیسے سمجھنا ہے, دیکھنا ہے. جی ہاں, سوال سنوبر کی طرف میں نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے تو کتاب بہت آسان لکھی ہے اور بگنر لیول کی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں کون مانے گا. تو انہوں نے کتاب پڑھی ہے, ریڈر زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. تو لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی نفسیات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفسیات کو کیسے درست کرنا ہے, لیکن میں نے یہ خلا محسوس کیا کہ رشتوں کے درمیان جو انحصار ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, تبھی آپ اپنی نفسیات کو سمجھ پائیں گے, اس کو مینیج کر پائیں گے. جی, آپ کی یہ گفتگو جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ لگی ہے. میرا تعلق صحافیوں اور ساتھ میں نیورو کیمسٹری میں نے اپنا تھیسس کیا تھا ماسٹرز کے لیول پہ. تو یہ میں دیکھ رہا تھا, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ فوکس زیادہ جو ہے خواتین کی طرف ہے, پر یہ کہ نفسیات مردوں کی بھی ہوتی ہے, اور مرد جو ہیں اپنی اچھا تو جو نفسیات ہیں مردوں کا جذبات یہ ہیں کہ وہ اپنی نفسیات سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو اس میں یہ کیس آتا ہے, آپ نے کہا کہ سائیکالوجی اور پیرنٹنگ کی پڑھائی ہونی چاہیے. تو کیونکہ لڑکے جو ہیں ان کی مینٹل پیوبرٹی جو ہے وہ دیر میں ہوتی ہے, تو کس ٹائم آف اسکولنگ جو ہے آپ کہیں گے کہ اس طرح کی پڑھائی ہو سکتی ہے, اور کیا ہماری سوسائٹی اس چیز کو مان سکتی ہے کہ مرد کی بھی نفسیات اور جذبات ہوتے ہیں؟ اچھا, مجھے شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ میں کیونکہ بات اس وقت ہم لوگ اکنامیکل پریشر کی کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ میں کچھ زیادہ مردوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, لیکن مجھے سن کے حیرت ہوئی کہ آپ لوگوں کو لگا کہ خواتین کے حوالے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اسٹیج پہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. حالانکہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی ہے, دوستی کی بات کی ہے, میاں بیوی کی بات کی ہے, بہن بھائیوں کی بات کی ہے, کہیں پر بھی ہم نے عورت یا مرد کی بات نہیں کی ہے. میرے اصل میں کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جب میں جملہ بولتی ہوں تو کرتا ہے یا کرتی ہے بولتی ہوں, صرف کسی ایک صیغے کی اکثر جملے میں نہیں بولتی. تو میں نارملی طور پر, لیکن بہرحال یہ میرے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ بات چیت میں آپ لوگوں کو یہ احساس گیا کہ خواتین کی بات زیادہ ہوئی, لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ مرد حضرات کے جذبات کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کہنا ہم کب روکیں گے کہ بچے لڑکے روتے نہیں ہیں, یا تم رو رہے ہو تو لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو. تو بالکل ارلی کلاسز سے, کنڈر گارڈن کلاسز سے بھی آپ بچوں کو سائیکالوجی اور ریلیشنس کو مینیج کرنا سکھا سکتے ہیں. وہی چیز
آگے چل کے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے اور کنورٹ ہوتی جائے گی کہ آپ جب یہ اندازہ کریں کہ ہاں لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے وہ اس ایج میں آتے جا رہے ہیں کہ یہ اب رومانٹک ریلیشن شپ کو سمجھ سکتے ہیں, تو وہاں پر اس چیز کو شامل کیا جائے. ہمارے معاشرے میں شاید اس کی اتنی جلدی اسپیس نہ بن پائے, تو ہو سکتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ایسے ڈیزائن کریں کہ بھئی آپ شادی کرنے والے ہو, پہلے یہ شارٹ کورس کر لو, تھوڑا سا سمجھ لو کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیا ہے, ایک دوسرے کو کس طرح سے رسپیکٹفلی ٹریٹ کرنا ہے, اور جب بچے دنیا میں آئیں گے تو ان کے کیا جذباتی ضروریات ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اسپیشل کورس الگ سے ہو سکتا ہے, فی الحال اسکول میں شامل کروانا تو بہت مشکل ہے. ہاں السلام علیکم. آپ کا لیکچر کافی مفید تھا. آپ نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ گفتگو ہوگی, تو کیا میں اپنا کامنٹس کچھ دے سکتا ہوں مسائل کے حل کے حوالے سے, آپ کی اجازت سے؟ ٹھیک ہے. تو میں یہاں رشتہ اور نفسیات, تو میں رشتے اور نفسیات میں ایک بچہ اور ایک والد یا ایک ماں اور اس بچے کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر ہمیں بچے سے تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ آبزرو کرنا ہوگا کہ وہ کس موڈ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ ہماری بات سننے کے قابل ہے اس وقت. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو ایز اے فادر آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ اس وقت اس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میری ہر گفتگو کو منو عین تسلیم کر لے گا, تو ہمیں اس وقت وہ گفتگو کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے اگر ہم کوئی بہت سنہری بات بھی کر رہے ہوں گے تو شاید وہ سننے سے قاصر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ابھی بچے کس موڈ میں. عمومی طور پر اگر جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے, تو جب گاڑی میں آپ کے ساتھ علیحدہ ڈرائیو کر رہے ہوں, آپ یقین کیجئے آپ انہیں جب سمجھائیں گے تو انہیں بات وہ بہت اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ, اور یہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ہوگا, لڑکوں کے لیے علیحدہ ہو سکتا ہے, لڑکیوں کے لیے یہ مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک کے لیے مطلب کوئی ایک جرنلائز سا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے اوپر فکس کریں گے اور وہ انجینئرنگ کی طرح یا میتھمیٹکس کی طرح ہمارے پاس ہمیشہ وہی ریئیکشن اس کا پروڈکٹ آ رہا ہو. تھینک یو سو مچ. اب سر اس میں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ بچوں کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے کسی خاص موڈ میں اگر ہوں تو ان سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے کسی بھی وقت بات نہیں سمجھائی جا سکتی, کیونکہ میں نے بہت سے ٹائم پر دیکھا ہے کہ اگر آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں تو کہتے ہیں یار پپا, یار مما, وہ کہہ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور کیونکہ وہ ایک ایسی ایج میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ظاہر ہے زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو بتا رہے ہیں کیا یہ فارمولہ ٹین ایجرز پہ فالو ہو سکتا ہے؟ اچھا, ٹین ایجرس کے بیہیویئر پیٹرن کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں ان کے جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے طرف ہوتے ہیں, اور ایموشنل رولر کوسٹر کہلاتی ہے ٹین ایجر. تو پہلی چیز تو یہ کہ پہلے وہ ماحول بنائیں جس میں ٹین ایجر خود کو ایڈجسٹڈ محسوس کر سکے. اصل پرابلم کیا آ رہی ہوتی ہے کہ ٹین ایجرس مسلسل اعتراضات اور نکتہ چینی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب دن میں 100 بار انہیں بتایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر وقت ڈیفینسو موڈ میں آ جائیں گے. اگر والدین کوئی ٹائم سلیکٹ کریں گے, ان کا میرے خیال میں کمنٹ اسی حوالے سے تھا کہ ہر وقت کچھ نہیں بتاتے رہنا, ان کا موڈ دیکھو اس کے بعد پھر بات کی جائے. کیونکہ ایسے تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی کوئی بندہ ہر وقت کچھ بولتا رہے گا تو اس بندے سے بات کرنا میرے لیے چڑ والی بات ہو جائے گی کہ اس سے بات نہیں کرنی, باقی جو بھی بات کر لے. تو یہی کچھ رویہ, جیسے ٹین ایجرس کے پیرنٹس کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے یہ ہر دوسرے بندے کی بات مان لیتے ہیں, ہماری نہیں سنتے. تو بات وہی ہے نا کہ ہم ہر وقت سنا رہے ہیں انہیں. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم, پہلی چیز ان کے ایموشنس کو سمجھیں, ان کے بیہیویئر پیٹرن کو تھوڑا سا وہ کریں, ان کو وہ ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کی جائے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بڑے ہو رہے ہو, آپ کے ایموشنس بدل رہے ہیں, ہم اس سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو بچوں کو ایموشنس شیئر کرنے کا طریقہ بھی کہ آپ ڈائری لکھو, آپ کوئی ورچوئل فرینڈ بنا سکتے ہو. ورچوئل فرینڈ میں فیس بک والے ہی نہیں, آپ کوئی ڈائری میں کوئی امیجنری فرینڈ بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اپنے ایموشنس کو شیئر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس کو سب پتہ ہو. پیرنٹس بہت ساری چیزوں کو ایموشنلی پروسیس کرنے کے لیے ان کو
طریقے بتا سکتے ہیں کہ یہ طریقے ہیں, ان سے آپ اپنے ایموشنس کو پروسیس کرو, پھر کوئی چیز چاہو تو ہم سے ڈسکس کرو, ٹھیک ہے. تو وہ آپ سامنے والے کے ایک طریقے سے کورٹ میں بال ڈال دیتے ہیں اور پھر بچہ خود آتا ہے آپ سے کنسلٹ کرنے کے لیے. جی میرا ایک کامنٹ ہے کہ جیسے آپ نے رشتوں اور جذبات کی بات کی, تو معاف کیجیے گا 2 منٹ کے لیے تو مجھے ایسا لگا جیسے پاکستان میں ہر رشتے میں اور ہر جگہ جو ہے نا نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسا تو مجھے نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کو ایک سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے ہماری جو سوسائٹی ہے, پاکستانی سوسائٹی, اس کی جو ویلیوز ہیں اور جو ہمارا اسلام ہے, ریلیجن ہے, اس میں ہر چیز جو ہے وہ بہت کلیئر ہے ماں باپ اور اولاد کے رشتوں کے حوالے سے. اور جہاں اسلام والدین کی ہم حقوق کی زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن اولاد کے حقوق کی بات بھی اسلام میں بہت کی گئی ہے جو کہ ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. اگر ہم پڑھیں تو ہم اس کو بھی شاید اس کے ریسرچ کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ رشتوں میں کوئی بھی چیز ایبسولوٹ تو ہوتی نہیں ہے, پرفیکٹ تو ہوتی نہیں ہے, اور جذبات میں بھی اسی طرح, کیونکہ ہم سارے انسان ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میرے لحاظ سے جو ان ساری باتوں کا جو کرکس ہے اور جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں فلیکسیبلٹی, ہر رشتے میں اور فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, لچک ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, اور گنجائش رکھنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو ہر سٹیج پہ بہتر بنا سکیں, اور اس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا. کسی کو جی پلیز. اچھا جی, میرے ایک بڑا بیسک سا سوال ہے کہ میں بھی نیوز پڑھ رہا تھا آج کہ دبئی جو UAE کی حکومت ہے, انہوں نے پاکستان کو ایک مراسلہ بھیجا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آپ کے شہری یہاں پہ آتے ہیں اس میں سے 50% کرائمز میں ملوث ہیں, اور زیادہ تر لوگ آپ کے بیچز پہ جا کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں, اور جو خواتین وہاں پہ آتی ہیں ان کی وداؤٹ دیئر کنسنٹ ویڈیوز بناتے ہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے یہاں ایتھکس کا. تو کیا آپ پرپوز کرتی ہیں, یہ سر نے کہا کہ اسلام نے ہمیں ایکولی ساری چیزیں سکھائی ہیں, تو میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یہاں بھی تو مسلمان رہتے ہیں اور وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, لیکن یہی والے ہی حرکتیں کرتے ہیں. تو مسئلہ ہمارے اندر ہے, وہ جو ٹیچنگز ہیں اس میں نہیں ہے. تو آپ کیا پرپوز کریں کہ کیا انسٹیٹیوشنلی اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو سکھائیں کہ کنسنٹ کیا ہوتا ہے, بیسک ایتھکس کیا ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں, ہمارے ہاں یہ چیز بیسکلی لوگوں کو واقعی نہیں پتہ کہ کانسینٹ کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں پاکستان میں نارملائزڈ ہیں, جو کہ اگر آپ, کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرمنالوجی بھی میرا سبجیکٹ رہا ہے, تو میں بہت دفعہ اپنے آرٹیکلس میں بھی یہ بات بار بار لکھ رہی ہوتی ہوں کہ فلاں فلاں ٹائپ کا بیہیویئر مجرمانہ رویہ ہے, یہ رویہ نہیں اختیار کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے دفعہ جس طریقے کے رویے خواتین کے لیے اپنائے لیے جاتے ہیں, یا باڈی شیمنگ کے لیے جو رویے اپنائے گئے ہوتے ہیں, وہ مجرمانہ ہیں, اس لیے کیونکہ اس سے دوسرے کو وہ ٹرامیٹک ایفیکٹ جا رہا ہے جو کہ کسی جرم کے جواب میں ہوتا ہے. تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کانسینٹ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ زنا بالجبر کو صرف زنا سمجھ کہہ کے اور بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں کانسینٹ کا بالکل مطلب نہیں پتہ, تبھی تو یہ دو اتنے بڑے بہت شدید مختلف چیزوں کو ملا دیتے ہیں کہ زنا بالجبر اور زنا ریپ اور کنسینشول ریلیشن شپ, ان کو جب لوگ ملا رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں کتنا شدید فرق ہے اور ایک تعلق کتنا شدید مجرمانہ ہے, اور ایک دوسرا جو ہے وہ سوشل باؤنڈریز میں ہے یا نہیں ہے وہ آپ الگ وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنسنشول ہے. تو کنسنٹ کا تو مسئلہ ہمارے یہاں واقعی بہت بڑا ہے کہ مجھے یہ چیز واقعی بار بار نظروں سے گزرتی ہے, اور افسوس ہوتا ہے کہ جب زنا بالجبر کو زنا کہا جا رہا ہوتا ہے, مطلب آپ جو وکٹم ہے اس کو بھی مجرم قرار دینے کے لیے تیار ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہیں کہ اس کے لیے بڑے لیول پر معاشرتی تربیت کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو بار بار کی جاتی رہے, اس قسم کے مسائل اٹھائے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ کانسینٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے اور آپ کی باؤنڈریز کہاں ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں نارملی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنے موبائل سے کچھ بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے اجازت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی باؤنڈری ہے, آپ کو دوسرے کی, آپ اگر بچے کی بھی تصویر لے رہے ہیں تو یا تو بچے سے پوچھیں
नॉर्मली तौर पे हम पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, लेकिन बच्चे को भी ये भी एक राय है, उससे पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कि मैं तस्वीर खींचूं या नहीं खींचूं. पहले बच्चे से पूछें, उसके बाद उसके वालिदैन से जाके पूछें कि उससे तस्वीर लेना ओके है या नहीं. तो बहुत बेसिक कॉन्सेंट का चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता. जी अस्सलाम वालेकुम, आयशा हेयर. मेरा बस एक कमेंट था. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अब्सार एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनोबर फॉर द वंडरफुल कम्युनिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों ने डिस्कशन किया है. मेरा कमेंट जो है पेरेंटिंग के हवाले से, मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में मेजर प्रॉब्लम है कि जो हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, हम वो रेप्लिकेट कर रहे हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन में चेंज आए तो वो चेंज हमें खुद से लाना पड़ेगा. जब हम उस साइकिल को ब्रेक करेंगे तो आगे जो हम दिखाएंगे उनको वो वही चीज़ रेप्लिकेट करेंगे. तो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट यही है कि आज अगर हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं तो हम कल की जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें चेंज ला सकते हैं. तो मेरा बस छोटा सा कमेंट था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आयशा. जी बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे ना, कोई बात करना चाहता है? जी अस्सलाम वालेकुम. तो आई एम अ स्टूडेंट, सो दिस इज़ माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. तो जो मेरे फादर हैं वो मेरे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तुमने स्कॉलरशिप लेनी है, तुमने फॉरेन कंट्री जाना है. लेकिन और वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात पे. जैसे अगर उनके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ना आए, वो ये कहते हैं कि तुम ये ना करो, तुम फुटबॉल ना खेलो, तुम ये लैपटॉप वगैरह बंद कर दो 1-2 महीनों के लिए. मतलब जैसे एक ग्राउंडिंग वाला नहीं है यूएस में कॉन्सेप्ट, वो है. तो आपकी इस बात पर मैं थोड़े वर्ड सुनना चाहूँगी कि ये ठीक है या नहीं. डेट्स सो स्वीट बेटा, बहुत अच्छा लगा. आपका नाम क्या है? हरम. हरम जी. अच्छा हरम, देखिए आपका सवाल काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि आपके लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस जिस हाई लेवल की हैं उसके साथ आप को मिल के चलना, उसके साथ एक तरीक़े से आपको दौड़ना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है. तो पेरेंट्स से आप बात कर सकती हैं और इस थोड़े से कम्युनिकेशन प्रोसेस में जा सकती हैं कि आप उनको ये बता सकें कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस किस हद तक पूरी कर सकती हैं. और आप उनको मायूस शायद नहीं करना चाह रही होंगी, लेकिन यकीनन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सारी तफरीह साइड पर रखें तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकेंगी. उनकी एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह रहेंगी, आपको हक़ है कि आप तफरीह भी करें और अपनी दूसरी जो ज़रूरियात हैं और मशागिल हैं उनके ऊपर भी वक्त दें. तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन से शायद थोड़ा बहुत आपका मसला बेहतरी की तरफ जा सकेगा. जी थैंक यू. जी कोई और आप दोबारा बात करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम. इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत सीखने को मिला. बस एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि जितना हम कनेक्टेड हैं गैजेट से आज के दौर में, उतना ही हम डिसकनेक्टेड हैं एज अ ह्यूमन बींग्स. मतलब साथ बैठे हुए भी हम कहीं और पहुँचे होते हैं अपने मोबाइल के थ्रू. तो एक तो ये एक रीज़न है हमारा बहुत सारा, और पूरी सोसाइटी इसमें है मतलब वैसा. और दूसरा जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें ह्यूमन बीइंग फोकस नहीं है बल्कि कैपिटल फोकस है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटल फोकस है. ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन बीइंग्स की सारा हवाले से डेवलपमेंट जो है मतलब साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली, हेल्थ वाइज, ठीक है ना, इमोशनली, वो फोकस नहीं है. तो इसमें तो हम सारे ही एज अ नेशन हमें बहुत से नफसियाती मसाइल का शिकार हैं. हम जो है ना उसमें हमारा जिस तरह बाहर यूरोप में या वेस्ट में कहीं भी यूएसए में इसको नॉर्मल समझा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कस करना. इवन साइकोलॉजिस्ट भी अपने उनके भी आगे से साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये मेरे ख्याल से तो एज ए नेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के फोरम्स हों. क्योंकि पहले तो हमारे हाँ ऐसा होता था कि बैठक होती थी, बैठकें होती थी, या बाहर बैठ के पूरी फैमिली बैठ रही है, डिस्कशन कर रही है, कैथारसिस हो रहा है, ठीक है ना, जाके डिस्कशन की तो बहुत सारे आउटलेट्स हो गए. अभी तो आप जाके स्क्रीन्स पे जाके आपने बिंजिंग शुरू कर दी है या टीवी देखना शुरू कर दिया, आइसोलेटेड हो गए ना. तो एज अ ह्यूमन बींग्स वो एक बबल बन रहे हैं आपस में, एक नेगेटिव इमोशंस के आउटलेट होना ज़रूरी है. तो इसको इस तरह हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कस करें और अपने अंदर जो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करके एज अ
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन सकें और फोकस हमारा कैपिटल ना हो बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, अपने बच्चों को अच्छा एक सोच दे के जाना और उसको कम्युनिकेट करके जाना. अगर हम खुद नहीं अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकेंगे तो वो किस तरह से हम आगे पास ऑन कर सकेंगे. तो इसको हम नॉर्मलाइज किस तरह करें कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने ब्लॉकेजेस को दूर किया जा सके. थैंक यू. लेकिन पहले के मुकाबले में तो काफ़ी हद तक अब लोगों को साइकोलॉजिस्ट नज़र आने लगे हैं इर्द गिर्द. इवन मॉर्निंग शोज़ में भी अब वीक में 1-2 दफ़ा साइकोलॉजिस्ट आ ही रहे होते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको ज़रूरत है, आपके लिए कोई दूसरा उस मसले को नॉर्मलाइज नहीं करेगा. मुझे अगर ज़रूरत है तो मुझे ख़ुद स्टेप लेना पड़ेगा. तो ये जो स्टेप लेने वाली चीज़ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक सिनेरियो क्रिएट करेगी और सबके लिए सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जाएगी. मैं जाऊंगी साइकोलॉजिस्ट के बाद, उसे मैं छुपाऊंगी नहीं. मेरे साथ वाला जाएगा, उसके को सुन के कोई दूसरा जाएगा, उसको सुन के कोई तीसरा जाएगा. तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को नॉर्मलाइज करती हैं कि मैं जा रही हूँ और मैं उसको बहुत कैजुअल ले रही हूँ. मैं उसको अपने लिए कोई ब्लेम या टैग नहीं समझ रही. तो ये जो लोग साइकोलॉजी से कनेक्ट होना, काउंसलिंग लेना सही समझते हैं, वो अपने लिए उसे शर्मिंदगी का बायस ना समझें जब भी वो काउंसलिंग ले रहे हैं. और फेसबुक पे मेरी काफ़ी सारे लोगों से कनेक्शन इस हवाले से रहता है. मैंने बहुत दफ़ा ऐसे अफराद को देखा जो बहुत ओपनली ये बताते हैं कि उन्होंने किस किस साइकोलॉजिस्ट से कब कब कंसर्न किया, और ये एक पॉजिटिव पैगाम जाता है दूसरों के लिए. तो जितना ज़्यादा हम इस तरीक़े के रवैये को अपनाएंगे वो उतना ज़्यादा नॉर्मलाइज होता जाएगा. जी थैंक यू. एक और सवाल करने की इजाज़त देने पे. अच्छा, एक तो है कि एक फैमिली सेटअप में हर बंदा नॉर्मल है और मतलब सही हेल्दी, सब लोग हेल्दी हैं, लेकिन अगर कोई फ़र्द जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ हो, तो उसको उसके नफ्सियात और जज्बात एक तो समझने के लिए वो बंदा खुद अपने नफ्सियात नहीं समझ सकता है. तो कैसे उसको फैमिली सपोर्ट कर सकती है कि वो एक तो मतलब एपिसोड्स होते हैं तो, और बार बार किसी को डिफरेंट सिचुएशंस में मूड तब्दील हो सकता है. तो इस पे आप क्या कहेंगी कि जो डिफरेंट रोल्स हैं मदर के, फादर के, ब्रदर सिस्टर के, वो लोग किस तरह से उस इंडिविजुअल की सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये सपोर्ट मैकेनिज़्म में सबसे मुश्किल चीज़ है कि साइकोसिस और ऐसे नफ्सियाती मसाइल जिसमें वो बंदा रियलिटी से नहीं जुड़ पा रहा होता, उसमें उसको कैसे कन्विंस किया जाए कि वो अपने बिहेवियर के ऊपर काम कर सके और अपनी ट्रीटमेंट बाकायदगी से ले सके. इसमें जो साथी जो इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं, उन्हें कुछ रवैयों को नॉर्मलाइज हवाले से समझना होता है. मतलब उन्हें ये समझना होता है कि कौन सा रवैया इस बंदे के सिम्टम्स हैं साइकोलॉजिकल, ये इसका बिहेवियरल पैटर्न नहीं है. ठीक है, कि जब वो कोई हार्श ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जब वो साइकोसिस में है और उसको नहीं समझ आ रहा है कि घर वालों का एक्चुअल बिहेवियरल पैटर्न क्या है, और वो इस गलत फहमी का शिकार हो रहा है कि इसके साथ गलत किया जा रहा है कुछ. तो वो चीज़ जो है वो मुश्किल होती है ट्रीट करना, यानी घर वालों का उस शख्स के साथ ट्रीट करने का जो पैटर्न है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल अंदाज में कर रहा होता है, बातचीत कर रहा है और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी कर रहा है. लेकिन जब आपस में बातचीत की बात आ रही है, आपस में बिहेवियर की बात आ रही है, तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहा है और थोड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा है या नुक्ताचीनियाँ कर रहा है. तो अब ऐसे रवैये को समझना बहुत ज़रूरी है. घर वालों के लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत होती है कि वो बाकायदा समझ सकें कि इस बंदे के किस रवैये को रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, किस रवैये को रिस्पॉन्स नहीं देना. बात कब बढ़ती है? जब आप लॉजिक दे के सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो लॉजिक सुनने वाले फेज़ में है ही नहीं. उसका दिमाग लॉजिकल थिंकिंग की वजह से ये बात नहीं
जनरेट कर रहा, वो साइकोसिस की वजह से जनरेट कर रहा है. आप उसको लॉजिक से ठीक नहीं कर सकते. तो उसकी बातों पे कभी कभार कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं कि सामने वाले के गलत रवैये के लिए ख़ुद को पेश नहीं कर देना. आपकी गलती नहीं है कि आपके घर में से किसी को साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन आपने उसके साथ झगड़ा भी नहीं करना. ठीक है, तो ये एक बहुत थिन लाइन होती है जिसके साथ चलना पड़ता है, और अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ख़ुद भी काउंसलिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है, वरना आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और थक जाते हैं मुसलसल नेगेटिव बिहेवियर देख देख कर, और एक लेवल पर आकर आप यकीन करने लगते हैं कि अच्छा इस बंदे का पर्सनैलिटी ही इस टाइप की और ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है. तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा. जी थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका सलूशन निकालना बड़ा मुश्किल है, पर जो एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपकी बात से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इसमें मामला थोड़ा सा अथॉरिटी और डिस्कशन का है कि किसी मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए कौन अथॉरिटी है. तो अगर हम 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बड़ी एक सीरियस डिस्कशन थे, वो बड़ी सीरियस अथॉरिटी थे और प्रिटी मच मामला रिज़ॉल्व हो जाता था. आजकल हमने ज़रा बुज़ुर्गों को एक शो पीस बना के साइड पे रख दिया है. उनकी इन्वॉल्वमेंट आप क्या समझती हैं होनी चाहिए? और मेरे ख़्याल में आई हैव लिव्ड इन यूके और हम समझते हैं कि हम वेस्ट को फॉलो करेंगे, वहाँ पे जिस तरह हो रही है जनरली इंडिपेंडेंट लाइफ है, पर वहाँ पे बुज़ुर्गों को ना सिर्फ प्रैक्टिकली रिस्पेक्ट दी जाती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, पर जब उनको इन्वॉल्व किया जाता है तो उनके डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है. अभी भी मैं 8-10 साल पहले की बात करूँगा कि वो जो बुज़ुर्ग जब जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं तो जनरल कंसेंसस यही होता था कि उनकी बात सुन ली जाए. अब माँ बाप के हाथ में वो इख्तियार ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है और बुज़ुर्गों की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट कम है. तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? अच्छा देखें, बात सारी वही आती है कि अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है. ठीक है, जिस मसले के बारे में किसी के पास हम मसले को हल करने के लिए लेके गए हैं, उसके पास वो अथॉरिटी दी गई है किस बुनियाद पे दी गई है. पेरेंट्स हैं या किसी भी इदारे का कोई बड़ा है, नॉर्मली तौर पर अगर आप इदारों में देखें तो बुज़ुर्ग होने की बुनियाद पर हेड नहीं बनाया जाता. उसकी एज नॉर्मली तौर पर शायद सबसे ज़्यादा होती हो, लेकिन वो सिर्फ बुज़ुर्गी की वजह से हेड नहीं होता है, वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से. और वो चीज़ साबित भी होती है कि बहुत ज़्यादातर जितने भी कामयाब बिजनेसेस हैं उसमें वो चीज़ नज़र आती है, या इदारे जो कामयाब चल रहे हैं, कि जो उनसे एक्सपीरियंस में जूनियर हैं वो बहुत दफ़ा बहुत सिचुएशंस में अटक जाते हैं और बड़ों को पता होता है, यानी मोस्ट सीनियर बंदे को पता है कि इस मसले से निकलना कैसे है. ठीक है, तो जहाँ पर आप किसी को भी अथॉरिटी बना रहे हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ क्लेम ना करे कि मेरी अथॉरिटी है तो तुम इस काम को कर लो और मसला हल हो जाएगा, बल्कि उसको वाकई उस चीज़ की समझ होनी चाहिए. बहुत सारे वालिदैन ये समझ रखते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और माशरे के बदलने के साथ साथ कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो इस चीज़ के एक्सपीरियंस नहीं रखते जिस तरीक़े के मसाइल उनके औलाद को आ रहे होते हैं. वहाँ पर उनको ये अथॉरिटी दे देना कि अच्छा तुम्हें अगर मसले का हल पता है तो तुम अपना मसला ख़ुद या तो हल कर सको या कम से कम डिस्कस करके उस पूरे मसले को समझें, उसके बाद डिस्कशन के साथ उसके फ़ैसले के ऊपर आएँ. तो मसला क्या है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब वालिदैन अथॉरिटी में थे लेकिन सिचुएशंस ऐसी आई उनके सामने जहाँ पर उनका तजुर्बा नहीं था, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी अथॉरिटी मनवाई और ऐसे फ़ैसले करवाए. ख़ासतौर से अगर आप हमारे अरेंज्ड मैरिज को देख लें, एक बहुत कॉमन फ़ैसला है और बहुत दफ़ा वो गलत चला जाता है. उसकी वजह कैसे पता चलता है कि वो गलत चला गया? क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी आपस में सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं और ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन ने तुमसे शादी करवा दी, और शादी छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वालिदैन की ज़बरदस्ती है कि आपको शादी निभानी है. तो यही चीज़ अगर मर्ज़ी से करवाई जाती
सारी सिचुएशन सामने रख के उनसे पूछ लिया जाता है कि तुम लोगों के लिए तुम बताओ कि क्या बेहतर है, और फिर उसमें सपोर्ट किया जाता। फैसले में साथ ज़रूर होते लेकिन साथ सपोर्ट किया जाता। तो बहुत सारे ऐसी शादियां जिसमें ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से किया जाता है, वहाँ पे शादियां या तो कामयाब होती हैं या अगर नाकामी की तरफ जा रही होती हैं तो वो हैप्पीली डिज़ोल्व भी कर दी जाती हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं चलवाई जाती। तो यहाँ पर बहुत सारे, आप जब हम जाते हैं और लोगों से पूछते हैं तो बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं जो बच्चे अपने वालिदैन के भुगत रहे होते हैं। गलत प्रोफेशन की चॉइस, गलत बंदे से शादी कर लेना, गलत जगह पे नौकरी कर लेना, गलत जगहों पर सेटल हो जाना, वो दूसरी नस्ल भुगतती है, फ़ैसला किसी और का होता है, उसको दुरुस्त करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। तो अथॉरिटी भले पेरेंट्स को बनाया जाए, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखी जाए कि जिस सिचुएशन में जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जो सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तौर पे हल कर सकता है वो फ़ैसला कर सके या वो एडवाइस कर सके कि फ़ैसला क्या होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जा सके। सिर्फ अथॉरिटी मान के और हर फैसला मानना हमें नुकसान की तरफ लेके जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम रिश्तों पे बात कर रहे हैं तो इसमें एसेंशियली 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। तो अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को समझ रही हूं, लेकिन मैं दूसरे बंदे को अपनी बाउंड्रीज़ कैसे समझा सकती हूं कि अगर वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दीज आर माई बाउंड्रीज़, इससे आगे आप नहीं आएँ, बट स्टिल वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि विद इन रिस्पेक्टफुल लिमिट्स, मतलब मोस्टली ये पेरेंट्स के साथ हो रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमसे रख रहे होते हैं, लेकिन हम उनको रिस्पेक्टफुली ये नहीं समझा रहे होते कि ये हम आपकी नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी अपनी लिमिट्स हैं, ये हमारी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। वो बहुत दफ़ा इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। तो हम उनको किस तरह से इस चीज़ को, मतलब वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हर ताल्लुक़ में एक्सपेक्टेशंस हैं या कंप्लेंट्स हैं, उन्हें वर्बलाइज़ करना ज़रूरी होता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने जो चीज़ नहीं बताई वो समझ जाएंगे। आपकी बात से ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि बात वर्बलाइज़ की जाने के बावजूद रवैया जो है वो अलग है। अब हमारे यहाँ जिस तरीक़े का माहौल है उसमें वालिदैन का अक्सर रवैया यही होता है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि वो अभी तक, यानी एक मखसूस एज में एडल्ट होने के बावजूद, अच्छे खासा पुख्ता उम्र होने के बावजूद वालिदैन को लग रहा होता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनको अच्छा बुरा समझाएंगे, वरना इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा और वो हमारी गलती होगी। ठीक है, खैर डिस्कशन ये वाला पॉइंट अलग तरफ चला जाता है, लेकिन बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कभी कभार आप वर्बलाइज़ करते हैं, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज़ पे ख़ुद स्टैंड लेते हैं। पोलाइटली स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, यानी स्टैंड लेना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आप पोलाइट भी रहें। लेकिन अगर आप अपने हक़ को सरेंडर करते रहेंगे तो फिर सामने कोई भी बंदा हो, भले आपके वालिदैन हो, आपका बॉस हो, आपका जो है वो बहन भाई में से कोई हो, या शौहर हो या बीवी हो, अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को सरेंडर कर देंगे तो दूसरा अच्छे से अच्छा बंदा भी आपकी बाउंड्रीज़ वायलेट करेगा। तो बाउंड्रीज़ को सरेंडर नहीं करना होता, पोलाइटली उन पे अमल करना होता है और सामने वाले को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है जी, कोई और सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा, अब सर आपका बेहद शुक्रिया। जैसा कि आपको खुद भी पता है कि हमारा मौजू ऐसा था कि हर रिश्ते को हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, इतने ही टाइम तक उसके इतने ज़्यादा पहलू निकल सकते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आप तमाम हाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।